हौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंशाअल्लाह ताला 20वीं तरावी है, जो 5 सूरतों पे सूरह हामीम सजदा, सूरह शूरा, सूरह ज़ुख़रुफ़, सूरह दुखान और सूरह जासिया पर मुश्तमिल है और 24वें सिपारे के सलासे से 25वें सिपारे तक मुहित है। तो सबसे पहले सूरह सजदा, जो कि तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 41 नंबर सूरत है, 24 आयतों पर मुश्तमिल है। और इस सूरत की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये सूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफ़ारों का एक वफ़द था उसके सामने इसकी तिलावत की थी। उसमें हुआ ये कि जब कुफ़ारों ने देखा और मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म का दावा कर रहे हैं और लोग इनके करीब भी आ रहे हैं, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम कोई ऐसा वक्त रखें और नबी से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुफ्तगू करें। तो उन्होंने उसके लिए उतबा बिन रबी को मुंतखब किया और उतबा बिन रबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन तमाम लोगों की तरफ से पैगाम को लेकर पहुंचा और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, सबसे पहले तो उनके ऊपर उसने ये इल्ज़ाम रखा कि आपने अरब को मुख्तलिफ़ टुकड़ों और कबीलों में बांट दिया। उसके बाद फिर उनको पेशकश की और कहने लगा कि देखिए, अगर आपका मकसद कोई दौलत और शोहरत है तो हम आपको कोई दौलत और शोहरत दे देते हैं। अगर आपका मकसद कोई लीडरशिप है, आप कोई क़ायद, कोई लीडर बनना चाहते हैं, तो हम आपको अपने इलाक़े का जो है वो सरदार बना लेते हैं और आपको अपनी सरदारी दे देते हैं। अगर आपका मकसद हसीन और जमील औरतें हैं तो हम आपको 8-10 औरतें जो आपकी निकाह में दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी और किस्म की कोई फरमाइश चाहते हैं तो हम आपकी इस फरमाइश को भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उस बदबख्त ने एक लफ्ज़ कहा कि अगर आप आसेब ज़दा हैं तो हम अपने ख़र्चे पे आपका इलाज भी कराना चाहते हैं। गर्ज़ ये कि वो सारी बातें थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कही गई और कहने लगे कि इस इलाज का ख़र्चा भी हम खुद उठाना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की तिलावत की और फिर उनको कुछ पढ़ के इस सूरत से सुनाया, जिससे उतबा बिन रबी जब वापस गया तो उसने अपने सरदारों को कहा कि मोहम्मद की बात में असर तो है और उसका जो कलाम है वो कोई और कलाम, कोई आम कलाम नहीं है, उसके कलाम में असर है, ज़ोर है। तो बकिया सरदार उतबा बिन रबी पे इल्ज़ाम देने लगे कि तुम तो उसके दीवाने हो गए और तुम तो उसकी तरफ से बात कर रहे हो। तो इसकी इब्तदाई आयत ये कि उतारी हुई बड़े मेहरबान और रहम करने वाले की तरफ से है। ये वो किताब है जो अरबी ज़बान में नाजिल की गई है ताकि तुम उसको समझ सको। लेकिन हुआ क्या कि इन कुफ़ारों ने इस बात को झुटलाया और उन्होंने इसके बदले में ये कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो उससे बेपर्दा हैं, हमारे दिल और उसके दरमियान एक पर्दा और हमारे कानों पर गिरानी है और हमें तेरी बात समझ में नहीं आ रही है और हम में तुझ में एक हिजाब है। अच्छा, तू अब अपना काम कर और हमें अपना काम करने दे। फिर ज़मीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि हमने ज़मीन को 2 दिन में पैदा किया और उसके बाद इसकी ज़रूरतों को, यानी कि पहाड़ को बुलाया और उसको कहा कि इसके ऊपर मजबूत जम जाओ और फिर इसमें बरकतें रख दी और फिर रहने वालों के लिए ग़ज़ाओं से मुज़य्यन किया। और इस तरीके की इन तमाम कामों को समेटने में अल्लाह फरमाता है कि 4 दिन लग गए। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो बतौर बदशकल धुआं था, तो उसको आवाज़ दी और उसको, और फिर ज़मीन को आवाज़ दी और फरमाया कि दोनों हमारे पास खुशी खुशी आ जाओ या नाखुशी। तो दोनों ने जवाब दिया कि अल्लाह, हम आपकी तरफ खुशी खुशी आते हैं। फिर आसमान ने दुनिया को चरागों से जीनत दी और इसका निगहबान अल्लाह ही है जो सारे जहान का मालिक और खालिक है। यानी काफिरों के मुतालिक अल्लाह फरमा रहा है कि जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ लाए जाएंगे और उन सब को जमा कर दिया जाएगा और जब ये बिल्कुल जहन्नुम के करीब आ जाएंगे तो इनके कान और इनकी आँखें और इनकी खालें, ये सब के सब उनके आमाल की गवाही देंगे। तो ये अपनी खालों से और अपनी जिस्म से शिकवा करेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों शहादतें दे दी। तो वो जवाब देंगे कि ये क़ुव्वत गवाही अल्लाह ने ही मुझे अता की थी और वही बड़ा मेहरबान है और बख्शने वाला है। मज़ीद गुनाहगारों के मुतालिक फरमा रहा है कि हमने कुछ इनके जानशीन मुक़र्रर कर रखे हैं जो इनके आमाल को खूबसूरत बनाकर दिखाते हैं और वो समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं।
بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے لیے بدترین اعمال کا بدترین بدلہ ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر بھروسہ کیا اور اس پر جم گئے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو اور تم غم نہ کرو، اور یقیناً اور جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کیا وعدہ ہے تمہارے لیے، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم بہت تمہارے رفیق تھے، اور یہی فرشتے ان کو کہیں گے کہ آخرت کے دن بھی آج بھی ہم تمہارے بہت قریب ہیں اور تمہارے رفیق ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو بھلائی سے دور کرو اور تم دیکھو گے کہ پھر تمہارا دوست، تمہارا جو دشمن تھا وہ کس طریقے سے تمہارا دوست ہو جائے گا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہے جو صبر کرتے ہیں اور سوائے اللہ کے فیصلوں کے اور اللہ کے حکم کے کسی اور کی بات کو نہیں مانتے۔ قرآن کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس سے کفر کیا وہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ تو بڑی باحکمت کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے قریب یہ گناہ گار تو پٹک ہی نہیں سکتے اور یہ اس کے پیچھے آ ہی نہیں سکتے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر قرآن کے متعلق مزید کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن ہے اور بوجھ ہے، یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز کی جگہ سے سنائے جا رہے ہیں اور پکارے جا رہے ہیں، جیسے دور سے آواز آ رہی ہو، سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی کے سر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آگے جا کر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے آیا ہو اور پھر تم اس سے انکار کر رہے ہو تو سوچو تو صحیح کہ پھر تو تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا برا اثر ضرور پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ عنقریب ہم نے اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائی ہیں اور خود ان کو بھی اپنی ذات سے دیکھ لیں گے اور یہ اس کو سمجھ لیں گے۔ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے میں شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ بڑا ہر چیز کا احاطہ کیا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد سورہ شورى جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 42ویں صورت ہے اور 53 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی کی طرف سے یہ وحی ہے جو تم پر بھیجی گئی ہے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھیجی گئی ہے۔ پھر توحید کا بیان کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک اور کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جن چیزوں کی طرف لوگوں کا اختلاف ہے یہ ان سب کا فیصلہ دیکھ لیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ، یہ میرا ہی رب ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے تمہارے جنس سے جوڑے جوڑے بنائے ہیں اور چوپاؤں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور اس طریقے سے اس نے آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جس کو چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی رب ذوالجلال ہے، بس آپ لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور کہہ دے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہم ان سب پر ایمان لائے ہیں اور وہ ہمارے اور تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور سب کو ایک دن قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے۔ دنیا و آخرت کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کا ہو تو اس کو آخرت اللہ طلب دے دے گا، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا۔ سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ شورى اور ایسی کئی جگہ پہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا، لیکن ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے خواہش مند ہیں ان کو تو آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے برعکس وہ ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ اور سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا آیت 200 جس میں ہمیں اللہ نے ایک دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجئے اور مجھے عذاب نار اور عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیجئے۔ پھر اللہ گناہ گاروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا بستیوں تباہ شدہ بستیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہیں،
اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ اس کا بدلہ ہوتی ہے، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہوتے، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور کبیرہ گناہوں سے بچو اور بے حیائیوں سے بچتے رہو، اور غصے کے وقت معاف کرنے کی روش میں آ جاؤ، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرنے والے بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، اور جب آپس میں کوئی کام کرو تو مشورے کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اور ظلم و زیادتی ہو تو صرف بدلہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس کا صرف بدلہ لو، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے جیسی تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو معاف کر دے تو اس نے تو بہتر کام کیا، جو شخص اپنے مظلوم ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی بدلہ لے لیا یا اس کا ظلم ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور زمین میں ناک فساد پیدا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، یقیناً اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمت کے کاموں میں سے اور اس کا بہترین اجر ہے اللہ کے حضور۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس دن کوئی جائے پناہ نہ ملے گی اور چھپ کر کہیں تم جا نہ سکو گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، آپ کے ذمے صرف میرے پیغام کو پہنچا دینا ہے، پھر یہ جو چاہے اس کو قبول کرے اور جو چاہے اس کو قبول نہ کرے۔ پھر آسمان اور زمین کے متعلق فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ساری سلطنت جو ہے وہ اللہ کے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ اور پھر مثال دی کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے یہ دونوں دے دے، اور جس کو چاہے وہ کچھ بھی نہ دے، اور جسے چاہے وہ بانج کر دے۔ یہ اللہ ہی رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور اب وہی کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست کلام کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، وہی کے تین طریقے اللہ نے بتائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ دل و ذہن میں اور خواب میں کوئی چیز دکھا دے، جتا دے، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب دیکھے اور بہت سی چیزیں ان کو نازل ہوئی۔ اسی طرح سے دوسرا طریقہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کسی پردے کی آڑ سے کسی سے کلام کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ میں وہی براہ راست بھیج دوں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے، قرآن کے متعلق فرما رہا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ آگاہ نہیں تھے، اب ان کو آگاہ کرنے کے لیے ایمان دینے کے لیے کتاب اور ایمان کی چیز ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو میں سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح سچ راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، بس اللہ کی راہ میں جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے سب کو آگاہ کرتے رہیے، یقیناً ان تمام لوگوں کو پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔